औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को अयाम फ़ातिमिया की ताज़ियत पेश करता हूँ। आज यकम जमादुस्सानी है, 12 अप्रैल और जुमे का दिन है। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है आज के दिन की दुआ से, उसके बाद आपने नोहा भी सुन लिया और अयाम फ़ातिमिया जारी हैं और अयाम फ़ातिमिया से मुतालिक मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं। बहुत से सिलसिलावार प्रोग्राम्स हैं और जो आज का सुबह हिदायत है वो भी इसी से मुतालिक है और बहुत से ऐसे बुनियादी सवालात आपके ज़हनों में उठते होंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 घंटों में जिन सवालों के जवाबात आज हम पाएंगे इस नशस्त में, तो अगर कोई एक व्यूअर भी उसने अपनी तहकीक का आगाज़ कर लिया या उन्होंने अपने सवालों का जवाब पा लिया तो इंशाअल्लाह हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं हमारे साथ आपके जाने पहचाने जनाब मौलाना मोहम्मद असगर यज़दानी साहब। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया और इन अयाम की मैं ताज़ियत भी पेश करता हूँ। और नाज़रीन, आपके कुछ सवालात तो मैंने भी लिख रखे हैं जो मौलाना साहब से पूछेंगे और आपके लिए एक ईमेल एड्रेस होगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और जैसे फिर ये सवालात ख़त्म हुए और आपकी फिर जब लाइव कॉल्स का मौका आया तो आपकी लाइव कॉल्स भी हम लेंगे। और सवाल जवाब के सिलसिले से पहले मैं आज के नमाज के औकात आपको बता दूं। ज़ोहरैन का वक्त आज लंदन में 1:01 है, मगरिबैन 8:07 और कल फजर का वक्त होगा इंशाल्लाह 4:30 पर। एक बार फिर दोहरा दूं, आज लंदन में ज़ोहरैन का वक्त 1:01, मगरिबैन 8:07 और कल फजर का वक्त होगा 4:30 पर। और मौलाना साहब, बहुत से ऐसे बुनियादी सवालात और आज आपको ज़हमत देने का मकसद एक तो ये कि आप भी ख़ुद कुछ ऐसी तहकीक करके और वो पुल गुज़र के आप मज़हब हक़ की तरफ आए हैं, तो आप जितनी तहकीक आपने इन इश्यूज़ पर की होगी मैं नहीं समझता कि किसी और ने ऐसी तहकीक की होगी। तो सबसे जो बुनियादी सवाल है और हज़रत पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा की जो शान है वो कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बड़ी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी फ़ारूक भाई, आपने आज के इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जैसे कि आपने ताज़ियत पेश की, हम भी सरकार इमाम ज़माना के हुजूर और फिर तमाम उलमा, बुज़ुर्गान, मराजे, पूरी उम्मत के हुजूर जो है वो ताज़ियत पेश करते हैं। ये अयाम फ़ातिमिया हैं। और फ़ारूक भाई, ये बात बड़ी मुसल्लम है कि जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत का कोई शख्स भी जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो इनकार नहीं करता। हर कोई, यानी किसी और शख्सियत के हवाले से इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन जनाब सैयदा की अज़मत का हर कोई मोतरिफ़ है। ठीक है। अब मतलब आप देखें कि अगर मतलब शिया और सुन्नी नुक्ता नज़र को भी देखा जाए तो ज़ाहिर है कि शिया उमूमन एक बेटी के कायल हैं और बरादरान जो हैं वो पैगम्बर गिरामी की 4 बेटियों के कायल हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि जनाब सैयदा अकलौती बेटी हैं और वो कहते हैं कि चहेती बेटी है। यानी चहेती बेटी कहने का मतलब भी ये कि अगर वो 4 भी मानते हैं तो उन 4 में भी जो जनाब सैयदा की अज़मत है वो दूसरी किसी की नहीं, यानी उनके यहाँ भी ये मुसल्लम है। और फिर जैसा कि आपने कहा, मैं मतलब मुख्तसर सी बात कुछ इस तरह से पहले अर्ज़ करूं कि जितनी भी बाअज़मत हस्तियां हैं, पहले तो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक तबक़ा वो है कि जिसको अहले बैत रसूल कहा जाता है और एक तबक़ा बाद अज़ पैगम्बर इसके अलावा है जिसमें अज़वाज पैगम्बर भी आती हैं और असहाबे पैगम्बर भी आते हैं। ये अहले बैत रसूल में जो पहली 5 शख्सियतें जिनको कहा जाता है या जिनको 5 तन पाक कहा जाता है वो पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत जनाब सैयदा, इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं। ये 5 वो हस्तियां हैं कि जिनकी अज़मत
بہت زیادہ آیات جو ان کی عظمت میں ہیں ان میں بھی اکٹھا ہے، اور احادیث میں بھی ان 5 تن پاک کے فضائل جو ہیں وہ کافی حد تک مشترکہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اگرچہ ان 5 کی اپنی اپنی طور پہ اپنے اپنے طور پہ علیحدہ علیحدہ عظمت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یقینی طور پہ وہ ہے، لیکن بہت زیادہ فضائل ایسے ہیں کہ جن میں یہ 5 اکٹھے ہیں۔ جہاں کہیں یہ 5 اکٹھے ہیں وہاں پہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا جو ہے ان کو ایک ممتاز حیثیت ہے، ان کو ایک مرکزی حیثیت ہے، ان کو ایک جو ہے وہ بہت عظیم حیثیت جو ہے وہ ان کو حاصل ہے کہ جب ان 5 کو اکٹھا کیا جائے۔ اب میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا یا جس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں بھی بی بی کی بہت زیادہ عظمت ہے، لیکن چونکہ ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت جو ہے، صاحب تفسیر در منصور نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 6 ماہ کی روایت بھی ہے، 9 ماہ کی بھی روایت ہے۔ پیغمبر گرامی مسجد نبوی میں جو ترتیب تھی مسجد نبوی کی، اس میں ایک گلی جو ہے وہ گزرتی تھی پیغمبر گرامی کے اپنی ازواج کے حجروں کے سامنے سے، یعنی حضرت عائشہ کا ایک طرف تھا، دوسری طرف حضرت گلی کی اس پار جناب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کا تھا، دوسری طرف جو ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کا تھا۔ دوسری گلی جو باب جبریل والی ہے اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ گھر تھا، تو جناب اور دوسری طرف اس کی دوسری طرف جو ہے وہ اصحاب صفا کا تھا۔ یہ تھی ترتیب مسجد نبوی میں، 2 گلیاں جو ہیں وہ آتی تھیں۔ 6 ماہ تک مسلم ہے ہر روز پیغمبر گرامی اسی گلی سے گزرتے تھے جو جناب سیدہ والی ہے، اور جب اس گلی سے گزرتے تھے اور جناب سیدہ کے دروازے پہ سے گزرنا چاہتے تھے تو پیغمبر گرامی فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، یہ جملہ کہہ کے پھر کہا کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہ آیت جو ہے اس کے نازل ہونے کے بعد 6 ماہ یا 9 ماہ، چلیے 6 ماہ ہی کا تسلیم کر لیجیے، 6 ماہ تک مسلسل نبی رحمت اس گلی سے گزر کے سلام کر کے اہل بیت رسول پہ، اور پھر یہ آیت پڑھ کے اپنی پوری مطلب اپنے پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو عملی طور پہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ آیت جن کے لیے نازل ہوئی ہے وہ یہ گھر والے ہیں، اور اس گھر والے جو ہیں مطلب ان کے لیے یہ آیت ہے۔ اب جب ان کے لیے آیت ہے تو پھر اب یہ ہمارے ہاں بھی ہے اور برادران کے ہاں بھی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ پیغمبر گرامی خود جناب سیدہ کے گھر تشریف لے گئے، اور جب خود تشریف لے گئے ہیں تو فرمایا کہ مجھے ایک چادر اوڑھ دو، جناب سیدہ نے چادر دی، اور اس چادر میں ایک ایک کر کے ساری شخصیتیں، حضرت علی بھی، جناب حسن بھی، جناب امام حسین بھی، اور سب سے آخر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ تشریف لائیں، اور جب جناب سیدہ بھی اس چادر میں آ گئی تو پھر جبریل آئے، اور جبریل نے آ کے کہا کہ اے رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ پہ سلام کہا ہے، اور اس سلام کے بعد ایک لمبی روایت ہے جس کو میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، فضیلت جناب سیدہ کی صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مطلب آنے کے بعد جبریل نے کہا کہ یہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہاں پہ جبریل نے پوچھا، مطلب ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا کہ اس چادر کے نیچے ہیں کون، تو جو تعارف کرایا گیا، اور اس تعارف کو پھر اقبال نے بھی اپنے اشعار میں جو ہے وہ لے کے آئے۔ وہ تعارف یہ تھا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، بہت مرتبہ اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے، حدیث قصہ میں یہ روایت جو ہے وہ تفصیل سے موجود ہے، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب تعارف کرایا جا رہا ہے تو تعارف جناب سیدہ کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا، ایک فاطمہ ہے ایک اس کا باپ ہے، و بالہا و بنوہا،
ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا شوہر ہے، ایک فاطمہ ہے، دو اس کے فرزند ہیں، یعنی تعارف میں ہونا چاہیے تھا پیغمبر گرامی کو، یعنی پیغمبر گرامی ہیں ان کی بیٹی ہیں، پیغمبر گرامی ہیں ان کے داماد ہیں، پیغمبر ہیں ان کے نواسے ہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ علی کو بھی مرکز نہیں قرار دیا گیا کہ علی ہیں اور پیغمبر ہیں، علی ہیں اور جناب سیدہ ہیں، علی ہیں اور جناب حسنین ہیں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مرکز قرار دیا گیا، اور یہ مرکز بھی اہل بیت میں جناب سیدہ کو قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت جب بھی اکٹھے ہوں تو اس وقت مرکز جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بنتی ہیں، تاکہ دنیا اس بات کو، امت اس بات کو سمجھے اور اس بات کی طرف غور کرے کہ اہل بیت کی مرکزیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس ہے۔ اور پھر وہ حدیث کے جس کو نقل کیا ہے بخاری شریف نے بھی، مسلم نے بھی، اور بڑی مسلم ہے کہ الفاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس بات کو جو ہے وہ بڑے فضائل کے عنوان سے بیان کر کے نا بڑی اس کی اہمیت کو کم کر دیا جاتا ہے، آسانی سے گزر جایا جاتا ہے، آسانی سے گزر جاتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو کم کیا گیا ہے۔ یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی جس طرح بیٹیاں ہوتی ہیں، پیغمبر کا بھی یہ معنی تھا کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے، اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جو حیثیت میری ہے اس حیثیت کا ٹکڑا ہے۔ میں اگر رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا ہے۔ پیغمبر، اللہ رب العزت کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے رسول آپ کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اب پیغمبر گرامی اسوہ حسنہ ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے پیغمبر کی رسالت کا جو ٹکڑا ہے اور جس کے ذریعے سے پیغمبر کی سیرت کا پتہ چلتا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، یعنی جناب سیدہ رسالت کا ٹکڑا ہے از لحاظ نمونہ عمل کے۔ من آزاہا فقد آزانی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یعنی یہ بات بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعا اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جس نے جناب سیدہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے جناب سیدہ کو اذیت دی، پیغمبر فرماتے ہیں سیدہ کو اذیت دینے والا مجھے اذیت دینے والا ہے۔ بہت زیادہ مطلب اہمیت، مولانا صاحب کیونکہ یہ اذیت کا جو یہ حدیث پاک یا جو واقعہ پہلے بیان ہو گیا، تو میں وہی سوال جو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اذیت کا جو واقعہ ہے نعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی اور شخصیت کو نہیں، کہ کچھ گھر میں ناچاکی ہوئی تو اس وجہ سے، تو اس میں کیا سچائی ہے؟ اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو حقیقت کیا ہے، کس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ میں عرض کروں فاروق بھائی، بنیادی طور پہ بہت امت نے ظلم کیا، کچھ لوگوں نے، مورخوں نے، کچھ ایسے لوگوں نے کہ جن کے دل میں محبت اہل بیت جو ہے وہ گھر نہیں کر سکی، اور دشمنان اہل بیت جو ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ گہرا رہتا ہے، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک کہانی گھڑی اور اس روایت کو مطلب اپنی سیاہ میں نقل کیا کہ سرکار حضرت امیر المومنین جو ہیں وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، اس پہ جناب سیدہ جو ہیں وہ ناراض ہو گئیں، ناراحت ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ علی علیہ السلام جیسی ہستی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عصمت کی بات نہ بھی کریں تو حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ ایسا کر سکتے تھے کہ دشمن دین جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ اپنے عقد کے حوالے سے کوئی بات کرتے، یعنی یہ عقلاً ہی جو سب سے زیادہ دشمن اہل بیت ہے ابو جہل، اس کی بیٹی کے حوالے سے یہ بات، اور پھر جہاں پہ یہ روایت نقل کی گئی ہے وہاں پہ ہی اگر امت جو ہے وہ پڑھے، بخاری میں جہاں پہ یہ روایت نقل کی گئی ہے وہاں پہ اس کی اسناد کو دیکھا جائے تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس روایت کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی ضعیف روایت کو بنا کے بہانہ امت کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کہ جن کا اہل بیت رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا یا ان کا دشمنان اہل بیت رسول کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے اس کو زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حضرت علی علیہ السلام سے کسی قسم کی شکر رنجی کا ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ
ایسا جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا اور ایسا ہوا بھی نہیں، یہ ایسے کہانی ہے۔ اصل بات جو ہے وہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ایک پلاننگ کے ساتھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی گئیں۔ وہ تو مطلب ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کن پہ ناراض تھیں، کن پہ ناراحت تھیں، اور یہ ایک واقعاً بڑا عجیب مرحلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ اگر واقعاً تعصب کی عینک اتار کے دیکھا جائے تو وہ روایات تو مطلب سیاہ ستہ میں بھی موجود ہیں، اور تمام جتنے بھی کتب ہیں ہماری بھی اور ان کی بھی، برادران کی بھی، اس کے ہاں یہ موجود ہے کہ بعد از پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیغمبر گرامی کے وصال کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے تھے کہ کچھ لوگوں پہ جناب سیدہ جو ہے وہ ناراض ہو گئیں اور کہا کہ یا علی میرے جنازے میں بھی ان کو شامل نہیں کرنا ہے، ان کو شامل ہونے نہیں دینا ہے۔ اور پھر جب وہ واقعات مطلب زیادہ سے زیادہ 75 یا 90 دن کی بات ہے جناب سیدہ، تو ان کو بھی پتہ چلا کہ سیدہ جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں اور ناراحت ہیں، اور پھر وہ جناب سیدہ کو منانے کے لیے بھی آئے۔ کتابوں میں یہ موجود ہے کہ وہ منانے کے لیے آئے، اور جناب سیدہ نے ان کو کہا کہ مطلب عجیب بات ہے کہ تم تو اور تمہاری اولاد تو تمہاری مال کی وارث ہو اور میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہوں۔ وہاں پہ بھی وہ باتیں کی گئیں اور وہاں پہ بھی وہ ناراضگی جو ہے اس کا اظہار کیا گیا، اور مطلب آخری وقت جو ہے وہ جناب سیدہ کا اس وقت تک وہ ناراض رہیں اور ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوئی کہ جن پہ وہ ناراض تھی۔ ان کو بچانے کے لیے یہ حضرت علی کی طرف رخ جو ہے وہ موڑ دیا جاتا ہے کہ جو انتہائی تاریخ میں ظلم کیا گیا۔ صحیح، میں چاہوں گا کیونکہ شہادت کے جو واقعات ہیں بالکل اور تفصیل سے ہم اس پر بات کریں گے، تھوڑا سا مکہ معظمہ میں جب تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس وقت آپ سلام اللہ علیہ کی جو خدمات تھی، مختلف غزوات میں جو خدمات تھیں، اور اگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر اگر بیٹیاں تھیں تو وہ ایسے لمحات میں ان کا کوئی ذکر ہے کسی کتاب میں کہ وہ غزوات میں آئیں یا تبلیغ میں انہوں نے کچھ ایسا کام کیا؟ جہاں تک دوسری بیٹیوں کے حوالے سے ایک بات تو میں فاروق بھائی عرض کروں کہ وہ بیٹیاں جو ہیں، میں تھوڑا سا میرا نقطہ نظر جو ہے وہ شاید مختلف ہو، وہ جو بیٹیاں ہیں تینوں وہ پیغمبر گرامی کے گھر پلی تھیں۔ ٹھیک، اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں تھیں یا خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، لیکن وہ خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں پلتی تھیں۔ جب عقد ہو گیا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تو پھر وہ پیغمبر گرامی کے گھر آ گئیں، اور پیغمبر گرامی کے جب گھر آ گئیں تو پیغمبر گرامی کے ہاں پلی، بڑی پیغمبر گرامی۔ اب یہاں جو بیٹیاں بسا اوقات کہا جاتا ہے وہ اسی عنوان سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی کے گھر ان کی پرورش ہوئی۔ اب پیغمبر گرامی کے گھر جن کی پرورش ہوتی ہے پیغمبر گرامی ان کو بیٹیاں ہی کہیں گے، رحمت اللہ للعالمین ہیں، وہ اپنے گھر میں جن بچیوں کو بھی پالیں گے وہ بیٹیاں ہی قرار پائیں گی۔ لیکن چونکہ وہ بیٹیاں اسی طرح کی تھیں کہ پیغمبر گرامی کے ہاں پلی تھیں، پرورش پیغمبر گرامی کے ہاں ہوئی تھی ان کی، لیکن چونکہ ان کا تعلق وہ اس طرح کا تعلق خونی جو ہے وہ موجود نہیں تھا، لہٰذا مورخین نے ان کی سیرت کو اور ان کے واقعات کو پیغمبر گرامی کی سیرت کے حوالے سے نقل کرنا مناسب ہی خیال نہیں کیا، یعنی ان کی کہیں کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے بیٹیاں نہیں تھیں، اگرچہ وہ پروردہ بیٹیاں تھیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی جو ہے ان کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا، جہاں ملتا دیگر مکاتب میں بھی ان کا کوئی ذکر دیگر کے ہاں بھی نہیں ملتا، مطلب اگر ملتا ہوتا تو ان کا تذکرہ کیا جاتا، ان کے فضائل پڑھے جاتے، ان کی جو ہے وہ تذکرہ نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ فلاں کا عقد فلاں کے ساتھ ہوا تھا، فلاں کا عقد فلاں کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر اس عقد کی وجہ سے کچھ لوگوں کو محترم تو قرار دیا گیا، لیکن ان کے اپنے فضائل کیا تھے، ان کی اپنی شخصیت کیا تھی، ان کا پیغمبر کے ساتھ تعلق کیا تھا، جس طرح جناب سیدہ جو ہے ان کی تاریخ ملتی ہے، حالانکہ وہ بڑی بھی کہی جاتی اور بڑی جو ہیں ان کو تو زیادہ حق بنتا تھا، لیکن ان کا اس طرح کا تذکرہ کہیں ملتا نہیں ہے۔ وہ مورخ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ان کا تذکرہ پیغمبر گرامی کے ساتھ کیا جائے، یعنی نہیں کیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ پیغمبر گرامی کی پروردہ تھی، پیغمبر گرامی کی اس طرح سے خونی تعلق ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک ہی بیٹی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اور ہاں البتہ اس اعتبار سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹیاں ہی تھیں، بیٹیاں ہی تھی جو گھر میں جو پلی، تو ان کو پیغمبر گرامی بیٹیاں ہی سمجھتے تھے، اور ان کے ساتھ رویہ بھی بیٹیوں والا ہی تھا،
یہ اپنے طور پہ ٹھیک ہے. اچھا جو بیٹی تھی اس کا آپ نے دیکھا کہ جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تبلیغ دین کے لیے باہر نکلتے تھے تو لوگ جو پیغمبر گرامی پہ ظلم کرتے تھے، پیغمبر گرامی پہ جو زیادتی ہوتی تھی، اور پیغمبر گرامی پہ ظلم و زیادتی کی ابتدا میں انتہا ہے ابو لہب جیسا شخص کہ جو پیغمبر گرامی کا قریبی بھی ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اور پیغمبر گرامی کے پاؤں جو ہیں ان پہ وہ مارتا رہتا ہے، خون ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا پیغمبر گرامی کا. اور جہاں پیغمبر گرامی جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کرتے تھے تو وہاں پاس کھڑا خود مطلب گویا چچا وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ باتیں جو کر رہا ہے یہ باتیں قابل درخور اعتنا نہیں ہیں. مطلب وہاں پہ اس طرح سے پیغمبر گرامی. اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی اذیتیں کفار مکہ دیتے ہیں، مشرکین مکہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر وہ ایک مرتبہ کا مطلب واقعہ جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کے اونٹ کی اوجری جو ہے وہ آپ پہ جو ہے وہ پھینک دی. ان باتوں کا اور اس طرح کی باتوں کا جب پتہ چلتا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے گھر گویا کیسے بیٹھ سکتی تھی، فوراً جو ہے وہ آ جاتی تھی. پھر وہ جنگ احد کا واقعہ جو ہے اس میں جب ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی جو ہیں ان کے کہا جاتا ہے کہ دانت جو ہے وہ زخمی ہو گئے، چہرہ اقدس جو ہے اس پہ مطلب حملہ ہوا، تو اس وقت بھی مرہم پٹی کرنے کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہی تشریف لاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جناب سیدہ کی سیرت اپنے والد گرامی کے ساتھ، اس میں بیٹیوں کے لیے بہرحال ایک جو ہے وہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ابتدائے اسلام میں ہی دین کی کچھ اس طرح سے محافظ تھیں، دین کی بھی اور پیغمبر گرامی رسالت کی بھی محافظ تھیں، اور رسالت کے حوالے سے بھی پیغمبر گرامی کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کا اس طرح کا تعلق تھا کہ وہ ہر تکلیف جو پیغمبر گرامی، ہر اذیت جو پیغمبر گرامی کو پہنچائی جاتی تھی اس کا اثر جو ہے وہ جناب سیدہ پہ پڑتا تھا، اور جناب سیدہ پیغمبر گرامی کے ساتھ پیار فرماتی تھی، پیغمبر گرامی کو ساتھ. اور یہی وجہ ہے فاروق بھائی کہ وہ حدیث جو ہے اس کو اگر توجہ کی جائے تو پیغمبر گرامی فرماتے ہیں الفاطمہ تو ابنتی ہے یا امو ابیہا، یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ میری فقط بیٹی نہیں، یہ مجھ محمد کی ماں ہے. یعنی ایک شخص کے لیے جتنا ماں جو ہے وہ پیار کرتی ہے، میری بیٹی فاطمہ نے میرے ساتھ اس طرح کا پیار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہی بات کہ ہم آہستہ آہستہ ناظرین چل رہے ہیں کہ جو خاص خاص واقعات ہیں اور تاکہ لوگوں کے ذہن میں پتہ چلے کہ ایام فاطمیہ کیا ہے اور یہ صرف شیعہ ہی کیوں منا رہے ہیں اور دوسرے جو مسلمان ہیں ان کا کیا حق نہیں بنتا. اچھا مولانا صاحب، ایک جو لمحہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت کا، اس وقت جو پاک سلام اللہ علیہ کا جو کردار تھا یا جو اس وقت کی جو کیفیت تھی وہ کچھ مختصر الفاظ میں. بنیادی طور پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال جو ہے اس کا اثر پوری امت پہ ہوا. ساری امت جو ہے وہ پیغمبر گرامی سے پیار کرتی تھی، پیغمبر گرامی کے ساتھ ایک تعلق تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو ہیں ان کو بھی ظاہر ہے کہ اس بات کا، لیکن یہ بات بھی اپنے طور پہ مسلم ہے کہ کسی کے جانے کا جو اثر اس کے اہل خانہ پہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے پہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. خاندان طہارت اور پھر بدقسمتی سے فاروق صاحب کچھ امت اگر ایک عام پیغمبر گرامی کا تعلق ہوتا صرف کہ نبی ہیں انہوں نے کار رسالت کیا ہے، نماز بتائی ہے، روزہ بتایا، حج بتایا، یہ چیزیں اگر رہتی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک، انبیاء میں حکومت بہت کم نبیوں کو ملی ہے. حضرت داؤد ہیں، حضرت سلمان ہیں، حضرت یوسف ہیں، باقی جتنے انبیاء اکثر و بیشتر رہے ہیں ان کے پاس حکومت نہیں رہی، ان کے پاس صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے. پیغمبر گرامی خوش قسمتی سے ان انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہیں حکومت میسر آئی، جنہوں نے اپنی تبلیغ کچھ اس انداز سے کی کہ تبلیغ کا اثر یہ ہوا
کہ پوری دنیا جو ہے انہوں نے اپنا مطلب اس دور کے وہ کفار و مشرکین جنہوں نے مانا، انہوں نے پیغمبر گرامی کو اپنا مرکز و محور بھی قرار دیا، اور حکم احکام جتنے بھی تھے گویا ایک حکومت کی شکل جو ہے وہ مدینے میں آ کے بن گئی۔ جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہدایت کے ساتھ ساتھ پیغمبر گرامی بحیثیت اللہ کے نمائندے حکومت الہیہ کے وارث قرار پائے، تو جو ارد گرد افراد تھے انہیں بھی پتہ چلا کہ یہ حکومت آگے چلے گی، یہ حکومت پیغمبر گرامی تک ختم ہونے والی نہیں، بلکہ یہ حکومت جو ہے وہ آگے چلے گی۔ اب اس بات کا بھی پتہ چلا اور اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ پیغمبر گرامی اپنی پوری تبلیغ میں اپنے بعد اس حکومت کا وارث اور اپنا جانشین جو ہے وہ حضرت علی کو بنانا چاہتے ہیں۔ مختلف انداز سے پیغمبر گرامی فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا مطلب اور پھر وہ غدیر خم پہ کہا گیا کہ من کنت مولا فہذا علی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پھر یہ کہ اب خیال یہ تھا کہ ان کی دستار بندی بھی کر دی جائے گی مدینے میں جا کے، واضح ہوتا گیا، اور پھر آخر پہ جب پیغمبر گرامی نے کہا کہ لاؤ قلم کاغذ تاکہ میں تمہیں لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے روڑے جو ہیں وہ اٹکائے اور پیغمبر گرامی سے لکھنے نہیں دیا گیا، جھگڑا ہو گیا، پیغمبر گرامی کو کہنا پڑا کہ قوموا انی، میرے پاس سے ہٹ جاؤ، مطلب مجھے تم اذیت دے رہے ہو، اب مطلب اس کا فائدہ اور مقصد جو ہے وہ ختم۔ یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکومت کو جب امت کے افراد نے دیکھا تو یہی چیز جو ہے یہ اس بات کا سبب بنی کہ کچھ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ حکومت اب ہم کسی اور کے پاس نہیں جانے دیں گے، یعنی جو اس کے اصلی وارث ہیں ان کے پاس نہیں جانے دیں گے، علی کو جو ہے وہ پیغمبر کے بعد جانشین نہیں بننے دیں گے، بلکہ اس کو تو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اور اس کے لیے پھر ایک مکمل پلاننگ کی گئی جس کے لیے ایک تفصیل ہے، اس کی جو ہے وہ مطلب بہت لوگوں نے اس پہ کام کیا۔ بہرحال میں اس کا اثر بھی خاندان طہارت پہ ہوا، یعنی پیغمبر جو دین دے کے گئے تھے، پیغمبر جو نظام دے کے گئے تھے، اس میں پیغمبر کے بعد حضرت علی تھے، اور حضرت علی کے علاوہ جن لوگوں نے انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک تو حضرت علی کا حق وہ جو ہے وہ، اور پھر اس خاندان کو مالی طور پہ کمزور کرنے کے لیے جیسے عموماً کیا جاتا ہے اپنے مخالفین کے حوالے سے، جو وہ حق جو جناب پیغمبر گرامی جناب سیدہ کو دے کے گئے تھے، وہ حق جو ہے وہ بھی جناب سیدہ سے چھین لیا گیا، لے لیا گیا، جسے کہ باغ فدق کہا جاتا ہے، وہ لے لیا گیا۔ اب حضرت علی کا حق بھی نہیں دیا گیا، جناب سیدہ کا حق بھی جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر گرامی کے بعد چونکہ حکومت نظر آ رہی تھی، اس حکومت کی وجہ سے جناب سیدہ پہ بہت زیادہ مظالم آئے، اس قدر مظالم آئے کہ کہا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لیا لیا بابا، آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر وہ مصائب دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ یعنی وہ مصائب کیا تھے؟ حضرت علی کا حق نہیں دیا گیا، جناب سیدہ کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا، اور پھر جو بات آپ نے کی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت کو کچھ اور خیال ہی نہ ہوتا، حکومت ایک دو دن نہ بھی بنتی تو کیا فرق پڑتا تھا، کوئی اور خیال ہی نہ ہوتا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور جو ہے وہ غسل و کفن جو ہے وہ کر لیے جاتے، ان کو دفن کر لیا جاتا، اس کے بعد امت بیٹھتی اور بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیتی، جو بھی انہوں نے کرنا تھا، یا مطلب ان کے پیغمبر کے بنائے ہوئے کو مان لیتے، یا جو بھی کرنا تھا اس کو تھوڑا سا ڈیلے بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب چونکہ امت جو ہے اس کے وہ مطلب اب یہ ایک مسلم عقیدہ بن چکا ہے کہ اس وقت امور حکومت کا جو ہے وہ سنبھالنا زیادہ ضروری تھا۔ امت نے دفن پیغمبر، اور اس بات کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں نے ایسی بدبخت امت نہیں دیکھی کہ جنہوں نے پیغمبر گرامی کا جنازہ تو ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ دیا اور خود جو ہے وہ حکومت کے معاملات میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ تو اس طرف چلے گئے اور پیغمبر گرامی کا جسد اقدس جو ہے وہ حصے میں آیا صرف اور صرف خاندان طہارت کے۔ اس وقت حضرت علی تھے، حضرت عباس کے فرزند حضرت قاسم تھے، اور
جناب مطلب خاندان طہارت کے یہی افراد جو ہیں انہی کے ذمہ جسد اقدس تھا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور انہوں نے غسل دیا. انہوں نے اب کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب وہ تو وصیت تھی حضرت علی کو کہ تم کرنا، اس لیے جو ہے وہ حضرت علی نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک چلیے مان لیا، اس طرح بھی مان لیا جائے کہ پیغمبر گرامی نے وصیت کی تھی یا علی یہ امور تم بجا لانا. دوسروں کا اتنا حق بھی نہیں بنتا تھا کہ وہ ارد گرد آ کے کھڑے ہو جاتے. چلو کرتے تو علی، لیکن ایک وصیت کی جائے تو دوسروں کا یہ کام ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. نہیں، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا انتہائی مضطرب ہوئیں، انتہائی پریشان ہوئیں. اور پھر آخر پہ ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ جب آخری وقت تھا گویا پیغمبر گرامی کا، تو یہ ہمارے ہاں روایت ہے کہ پیغمبر گرامی کا چہرہ اقدس جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی گود میں تھا. تو باہر دستک ہوئی، پوچھا گیا کہ کون، تو کہا کہ مجھے آپ کے بابا سے ملنا ہے. پھر دستک ہوئی، پھر پوچھا کون، کہا مجھے آپ کے بابا سے ملنا ہے. تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی تو کہا کہ آپ کے بابا سے ملنا ہے. تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا تم پھر کسی وقت آ جانا. یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ بار بار دستک ہو رہی ہے تو جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ان آنسوؤں کا نکلنا تھا کہ چہرہ اقدس نبی پہ گرے. تو پیغمبر گرامی نے دیکھ کے کہا بیٹی کیا بات ہے، تم نے میری زندگی میں رونا کیوں شروع کر دیا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بابا کوئی شخص ہے کہ جو باہر سے دستک دیتا ہے اور میں بار بار کہتی ہوں کہ میرا بابا آرام فرما رہے ہیں، وہ پھر دستک دے دیتا ہے. پیغمبر گرامی نے کہا بیٹی یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ یہ شخص، یہ آنے والا اندر نہیں آ رہا، ورنہ یہ وہ ہے کہ جو کسی سے اجازت نہیں لیا کرتا. یہ ملک الموت ہے اور میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور یہ اس لیے بار بار آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے فاروق بھائی، امت کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ جس کے دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں آتا تھا، اسی دروازے پہ بعد میں مسلمان آئے اور ان کی بڑی عجیب حالت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مولانا صاحب بالکل وہ دروازے والی بات تھوڑا سا میں اور مزید نئے ناظرین کے لیے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو یہ بھی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ایون رونے تک سے منع کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ روئیں بھی نہ، یا کہیں دوسری جگہ جانے کا حکم ہو گیا. ہاں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑی سی بات. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ وہ جو دروازے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن کے سقیفہ بنی ساعدہ میں مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، آپ حاجیہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں یا نہیں مجھے پتہ، ہمیں بہت مرتبہ 6 7 8 مرتبہ ہم گئے. تو مسجد نبوی اور یہ جو ازواج نبی کے جو حجرے تھے اور جناب سیدہ کا، ان کی دیواریں آپس میں ملتی ہیں. ٹھیک. سقیفہ بنی ساعدہ سے آپ آ گئے، حضرت ابو بکر جو ہے وہ مسجد نبوی میں، اور وہاں پہ بیعت ہوتی رہی 3 دن تک. اچھا. اور جسد اقدس جو ہے وہ ایک دیوار چھوڑ کے ساتھ پڑا رہا، اللہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ غدیر میں تو علی کو مولا بنایا گیا تھا، ہم تو حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کریں گے. ٹھیک. وہ جناب سیدہ کے ہاں اکٹھے ہو گئے کہ یا علی. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے شرارتاً کہا کہ یا علی تم نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک. ان میں ابو سفیان آیا، 2 دن کے بعد آئے اور اس نے کہا کہ یا علی حق تو تیرا تھا، لے وہ گئے. ٹھیک. اگر تم باہر نکلو تو میں مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا. اچھا. امیر المومنین سمجھتے تھے کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ امت میں تفرقہ ہو. میں پہلے مد مقابل آ کے اسلام کو ختم کرتا رہا، نہیں ہوا، اب اندر آ کے اسلام کو ختم کروں. پیغمبر گرامی کے بعد حضرت علی چونکہ وارث دین تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین کو تکلیف پہنچانا، یہ دین کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت جو ہے وہ مسلمانوں میں تفرقہ ہے تاکہ بعد از نبی یہ معاملہ ایک ہی مرتبہ ٹھپ ہو جائے. اس کو تو حضرت علی نے درخور اعتنا نہیں سمجھا، اس کو کہا کہ جاؤ، میں تیری مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ مخلص لوگ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ یا علی مطلب آپ کا حق تھا. ان میں حضرت زبیر بھی ہیں.
اور وہ کافی صحابہ جو ہے وہ حضرت علی کے گھر میں موجود تھے. اچھا. اس بات کا جب پتہ چلا احباب کو تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ یا علی تم بھی آؤ اور آ کے بیعت کرو. ایک پیغام، دوسرا پیغام، اب تیسرے پیغام پہ ایک بہت بڑی شخصیت کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے جناب سیدہ کے دروازے پہ آ گئے. اور یہ ہر جگہ روایت، ہر جگہ اہل سنت میں بھی موجود ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے. جہاں پہ آ کے اختلاف ہوگا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت جو ہیں وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے. وہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ باہر نکلو. تو کہا گیا کہ مطلب ہم کسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہم مطلب وہاں سے کہا گیا کہ ہم باہر نہیں نکل رہے. تو اس نے کہا باہر، انہوں نے کہا باہر نکلو ورنہ میں اس گھر کو جلا دوں گا. جب کہا گیا نا کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا تو اندر سے کہا گیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ نبی کی بیٹی فاطمہ بھی اس گھر میں موجود ہے؟ یعنی چلیں تمہیں اور کسی کا خیال نہیں تو جناب سیدہ کا تو احترام کرو، جناب سیدہ کے حوالے سے تو اس طرح کی بات نہ کرو، وہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اس گھر میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا وہ انکارت ہوا کرے، ہمیں اس سے کیا فرق. یہاں تک تو سب مانتے ہیں کہ اتنا واقعہ ہوا. اب اس کے بعد کی روایت جو ہے وہ زیادہ تر مطلب ہمارے جو ہے وہ کتابوں میں ملتی ہے، اور ہم اپنی کتابوں کو معتبر سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری کتابیں کوئی غیر معتبر ہیں، ہماری معتبر کتابیں ہیں. وہاں اس کے بعد یہ ہے کہ جب زیادہ اصرار کیا گیا اور وہ لوگ جو ہے وہ نہیں نکلے تو اس کے بعد پھر دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور جناب سیدہ جو ہیں وہ پیچھے موجود تھیں. دروازے کو دھکا دیا گیا، جناب سیدہ جو ہیں وہ دیوار اور دروازے کے درمیان میں آ گئیں، اور اسی وقت حضرت محسن جو ہیں وہ شہید ہوئے. یہ ہماری کتابوں میں ہے اور ہم اپنی کتابوں کو معتبر سمجھتے ہیں، اور یہ واقعاً بات حقیقت اسی طرح ہے. اس حد تک تو سب نے لکھا ہے، ان کے ہاں بھی جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ موجود ہے. دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ ایک تو یہی دروازہ تھا، اور دوسرا آگے آہستہ آہستہ اس پر چلیں گے. یہاں سے ایک جو نقطہ یا ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں، پورا جو ایک دور گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات آپ نے پوچھی تھی کہ رونے کے پابندی لگا دی گئی، رونے پہ پابندی لگا دی گئی. اس کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. وہ پابندی کچھ اس طرح سے نہیں ہے کہ مطلب اس کو کہا جائے کہ جناب سیدہ پہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ روئیں. نہیں. جناب پیغمبر گرامی کے بعد جناب سیدہ پہ جب مظالم آئے تو جناب سیدہ جب روتی تھیں تو آپ کے رونے کی وجہ سے پورا مدینہ جو ہے اس پہ ایک سوگ کی کیفیت ہو جاتی تھی. کوئی لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کاج کر ہی نہیں سکتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جناب سیدہ روئیں تو مطلب وہاں کی فضا، وہاں کے پرندے، وہاں کی ہر چیز گویا روتی تھی. ہر چیز چونکہ روتی تھی اور ایک پورے غم کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوئی. تو کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا علی، جب سیدہ روتی ہیں تو پورا ماحول جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور مطلب ہم آرام بھی نہیں کر سکتے اور کوئی کام کاج بھی نہیں کر سکتے. سیدہ کو کہا جائے کہ یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں، کوئی وقت معین کر لیں تاکہ ان کے رونے کے جو اثرات ہوتے ہیں ان اثرات کی وجہ سے جو ہمارے کام کاج رک گئے ہیں یا ہمارا آرام جو ہے وہ رک گیا ہے وہ ہم کر سکیں. اس کے بعد جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہا تو جناب سیدہ نے کہا کہ یا علی ان کو کہہ دو کہ میں کوئی زیادہ دن رونے والی نہیں ہوں، اللہ اکبر، کچھ ہی تو دن ہیں میں اس دنیا میں رہنے والی. اور پھر بھی احتیاطاً حضرت علی نے ایک حجرہ جو ہے وہ بنوا دیا مدینے سے تھوڑا سا باہر، جسے بیت الحزن کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغمبر گرامی کے غم میں پہلا بیت الحزن یعنی امام بارگاہ بنایا گیا. امام بارگاہ بھی بنیادی طور پہ اس لیے ہم نے بنایا کہ ہم وہاں پہ روتے ہیں. یہ پہلی وہ جگہ ہے جو جناب سیدہ کے لیے حضرت علی نے قرار دی کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے روئیں. یعنی یہ جو کہا گیا وہ اس لیے تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سیدہ کے رونے کے اثرات اتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ آرام جو ہے اس میں مخل ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، ایک سوال اور یہ ذہن سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں، مولا کائنات سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے قیام یا اس وقت انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایسی حکمت عملی کیوں نہیں اپنائی؟
یہ بھی بہت بڑا سوال پوچھا جاتا ہے. واقعاً بہت دلائل علماء ہمارے دیتے ہیں، لیکن میں پچھلے دنوں میں ایک پروگرام یہیں اپنے ٹی وی پہ کر رہا تھا، تو اس میں میری معلومات میں یہ اضافہ ہوا. بخاری شریف میں بھی یہ روایت نقل ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت نقل ہے. ٹھیک. کہ جب خانہ کعبہ جو ہے وہ بنایا قریش نے، تو پیغمبر گرامی بھی اس میں شامل تھے. اعلان رسالت ابھی نہیں ہوا تھا، اعلان رسالت سے 5 سال پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا. حجر اسود والا وہ واقعہ جب لڑنے لگے تو پیغمبر گرامی نے ایک بہترین اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے وہ قریش کو لڑنے سے بچا دیا. پیغمبر گرامی کے ہی بزرگوں میں ننیال میں سے ابو وہب ایک شخص ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ بنا تو قریش ہی رہے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ حلال کی کمائی لگے گی. اچھا. مکے پہ جو بھی پیسے لگیں گے وہ حلال کی کمائی لگے گی. کوئی شخص جو ہے وہ حرام کی کمائی، اس دور کے اعتبار سے جو حلال و حرام کا ایک تصور تھا اس اعتبار سے، تو وہ پیسے اتنے کم ہوئے کہ خانہ کعبہ کو بنیاد تعمیر ابراہیمی کے مطابق نہیں تعمیر کیا گیا، بلکہ اس میں سے تھوڑا سا کم کر دیا گیا. یہ جو ڈیج سی بنی ہوتی ہے نا، یہ بھی اصل میں خانہ کعبے کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم کے دور میں دیوار یہاں تک تھی، یہ قریش نے جو ہے وہ کم کر کے اس کو باہر نکالا تاکہ جتنے پیسے ہیں ان سے کعبہ مکمل ہو جائے. پیغمبر گرامی صلی اللہ، حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم کا ایمان تازہ نہ ہوتا تو میں کعبے کو اس کی انہی بنیادوں پہ تعمیر کرتا جو حضرت ابراہیم نے. اس کا مطلب یہ کہ امت یعنی ان لوگوں کے نئے دین کی وجہ سے یہ کہ کہیں پھر لفظ ہیں وہاں پہ روایت کے کہ کہیں ان میں جو ہے وہ جنگ و جدال نہ شروع ہو جائے اگر میں کعبے کو اصل کی بنیادوں پہ تعمیر کروں. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا نیا مذہب ہے، نیا دین ہے، یہ ابھی اپنی قریش والی عادتوں کو بھولے نہیں ہیں. اگر میں ان قریش والی تعمیر کو بدلتا ہوں اور حضرت ابراہیم والی تعمیر کے مطابق کعبے کو کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نئے دیندار ہیں، کہیں یہ دین نہ چھوڑ دیں، کہیں یہ آپس میں جنگ و جدال نہ شروع کر دیں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ حضرت ام المومن حضرت عائشہ کی شادی کے بعد کی بات ہے، اور یہ گویا مدینے کی بات ہے، پیغمبر گرامی کے آخری 10 سال کی بات ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخری ایام میں پیغمبر گرامی سمجھتے تھے کہ ان قریش کی خواہشات کے خلاف اگر میں محمد مصطفیٰ بھی کوئی کام کروں تو یہ دین چھوڑ سکتے ہیں، یہ جنگ و جدال دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. یہی وہ مصلحت تھی کہ جو پیش نظر تھی حضرت علی کے. حضرت علی کو پیغمبر گرامی کہہ کے گئے تھے، یا علی، اس دین کی تم نے حفاظت کرنا، اس کا دفاع کرنا اور ان لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح ہے. حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں اپنے استحقاق کے لیے اور جناب سیدہ کے حق کے لیے تلوار نکالتا ہوں، کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے. کچھ لوگ، ابو سفیان نے تو آ کے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اٹھو، اور ابو سفیان تو یہ چاہتے تھے. حضرت علی اگر کرتے تو اس وقت نیا دین تھا، یہ لوگ آپس میں لڑتے اور لڑنے کا نتیجہ، میں اس بات کو عرض کرتا رہتا ہوں اور یہ بات واقعاً جو ہے وہ اس پہ بہت بہتر بیٹھتی ہے کہ وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہا جاتا ہے جب آپ کی حکومت تھی تو 2 عورتیں آئیں، ایک بچہ تھا، ایک نے کہا یہ میرا ہے، دوسری نے کہا یہ میرا ہے. تو کوئی دلیل جو ہے وہ ظاہری طور پہ نہ اس کے پاس تھی نہ اس کے پاس. تو امیر المومنین نے کہا کہ تم نہیں مانتی، دونوں یہ کہتی ہو کہ میرا ہے. تو غلام کو کہا کہ تلوار لے کے آؤ اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو. وہ جس کا اپنا تھا نا اس نے کہا میرا نہیں. بچہ تو رہے، بچہ تو رہے. سبحان اللہ. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، سیدہ کا حق لینا چاہتے، اپنا حق لینا چاہتے تو اس سے وہ لڑ بھی سکتے تھے. یقینی طور پہ یہ بات جس طرح پیغمبر گرامی نے تعمیر کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پہ ان کے نئے دین کی وجہ سے اور جنگ و جدال سے بچانے کی وجہ سے نہیں کیا، اسی طرح حضرت علی جو ہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہے، مصلحت دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کو تفرقے سے بچانے کے لیے احتجاج کیا، بیان کیا کہ حق تمہارا نہیں ہے. لیکن حضرت علی سمجھتے تھے کہ اگر میں اسی وقت جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کروں گا تو امت جو ہے اس میں چلیں،
کچھ اصلاح کی ضرورت ہے وہ میں ساتھ ساتھ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے کرتا رہوں گا، جہاں پہ مشورے کی ضرورت ہوگی وہ میں دیتا رہوں گا، لیکن صرف اس لیے کہ میں اقتدار کو اپنے پاس لے لوں، میں یہ جو ہے باغ فدق جو ہے اس کو لے لوں، اس بات پہ میں امت کے درمیان اتنا بڑا جو ہے وہ معاملہ کر دوں۔ حضرت علی نے خود اس کو مصلحت کے تحت نہیں سمجھا، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت علی میں طاقت نہیں رہی اور حضرت علی جو ہے وہ ان کے افعال پہ راضی تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ تو تھوڑی دیر میں ہم بریک پر جا رہے ہیں مولانا صاحب، آخری سوال بریک سے پہلے، اس کے بعد کچھ معاملات ہیں، کالز بھی بھائی بتا رہے ہیں آ رہے ہیں، کچھ لوگ سوال بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین ہم آپ کے کچھ سوالات لے پائیں گے۔ مولانا صاحب ایک آخری سوال کہ اتنا ایک ٹریننگ کا دور گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک وقت دیا، ٹریننگ دی، اور سارا کچھ جو ہے ان کو خود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کر رہے تھے، تو ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ فرق تو ان میں آنا چاہیے تھا۔ تو اتنی زیادہ حکومت کی ہوس اور لالچ اور یہ سارا کہ دین اگر اس تباہ ہوتا ہے تو ہو، ہماری حکومت بچی رہے، تو ایسے لوگوں کا کیا دیگر نبی جو تھے، دیگر جو انبیاء تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ اس حوالے سے ایسے ہی ہوتے تھے، یا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی انہیں ایسا کیا؟ میرے بھائی فاروق صاحب، پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے ابتدا سے لے کے آخر تک، بسا اوقات انبیاء کی اولادوں تک کا معاملہ جو ہے وہ تاریخ میں بڑا عجیب سا نظر آتا ہے، اور یہ بڑا ہی مختصر ایک واقعہ میں عرض کروں کہ ہارون رشید کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹوں میں اس نے حکومت جو ہے وہ تقسیم کر دی۔ ایک کی ماں عرب تھی، ایک کی فارس تھی۔ ماموں کی ماں جو ہے وہ فارس تھی، اور امین کی ماں جو ہے وہ عرب تھی۔ ماموں نے، ہارون رشید نے اپنی زندگی میں دونوں کو 2 حصے دے دیے، فارس والا ماموں کو دے دیا اور عرب والا امین کو دے دیا۔ جب ہارون رشید اس جہان سے چلا گیا تو اس کے بعد دونوں بھائی اقتدار کی خاطر لڑ پڑے، اس کی خواہش تھی وہ حصہ مجھے مل جائے، اس کی خواہش تھی وہ بھی حصہ مجھے مل جائے۔ بہرحال بالآخر ماموں رشید کا جو سپہ سالار تھا اس نے شکست دی امین کو، شکست دے کے امین کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس کو گرفتار کرنے لگا تو اس نے اس سپہ سالار کو دیکھ کے کہا کہ بتاؤ اب میرا بھائی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے کہا تم بھائی ہو، اقتدار اسے چاہیے تھا، وہ اقتدار جو ہے وہ اس کو مل جائے گا، تمہیں اس نے کیا کرنا ہے، چھوڑ دے گا، جیل میں بھیج دے گا، ایک پابندی لگا دے گا، تم کوئی اور کام نہ کر سکو، آخر تم بھائی ہو، تمہارے ساتھ اس نے کیا سلوک کرنا۔ تو اس وقت اس نے ایک جملہ کہا جو بڑا تاریخ میں عجیب جملہ ہے، اور واقعاً آج تک اس نے کہا الملک حکیم۔ یہ جو بادشاہت، اقتدار جو ہوتا ہے نا، اس کی کوئی نسل نہیں ہوتی، اقتدار کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، اقتدار کا کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ ہوس بندوں میں آ جاتی ہے پھر کوئی خیال نہیں رہتا، نہ رشتہ داریوں کا خیال رہتا ہے، اور نہ مطلب بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ ہاں البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی دور میں ابھی تک یہ سلسلے ایک حد تک موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر باوجود ان تمام امور کے جناب سیدہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، آخری ایام میں بھی حضرت علی سے اجازت لے کے آئے ہیں جناب سیدہ کو منانے کے لیے، حضرت عمر بھی ساتھ آئے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ساتھ آئے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ جو کچھ تم کر چکے ہو میں اس پہ راضی نہیں ہوں اور میں تمہارے ساتھ کلام نہیں کرنا چاہتی۔ ان کے دل میں خیال یہ آیا کہ سیدہ کو راضی کیا جائے، مطلب وہ ابھی تک پیغمبر گرامی کی تبلیغ کا بہرحال ایک اثر ابھی تازہ تازہ جو ہے وہ موجود تھا، لیکن اقتدار بہرحال بہت بڑی عجیب چیز ہے۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ سوالات آپ کے بھی لیں گے، کچھ سوالات جیسے بہت بڑا سوال باغ فدق کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر چلتے چلتے خود جو واقعات ہیں شہادت کے اس پر بھی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔